अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि शहर इक़्तिदार में जहाँ मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी सतह की अहम मुलाकातें हो रही हैं, तो क्या वजह है कि हुकूमत अडयाला जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म से एक मुलाकात कराने से मुसलसल इनकार कर रही है। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंज़ीम में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। 11 साल बाद आज चीनी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुँचे तो खुद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म के अलावा चीन का 15 रुकनी, रूस का 76, भारत का 4 और ईरान का 2 रुकनी वफ्द पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुका है। SCO की कवरेज के लिए गैर मुल्की सहाफ़ी भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। शहर इक़्तिदार में बैनुल-अक़वामी मेले का समा है। गैर मुल्की मंदूबीन और सहाफ़ी अहम बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन जहां इस्लामाबाद में इतनी अहम मुलाकातें हो रही हैं, वहीं एक मुलाकात को हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने अपनी अना का मसला बना लिया है। तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के लिए वज़ीर दाखिला को दरख्वास्त दे चुकी है। अदालत के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कहीं उसकी सुनवाई नहीं हो सकी। तहरीक इंसाफ में इमरान खान की सेहत को लेकर तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सेंट्रल पंजाब के सदर हमाद अज़हर एहतजाज के लिए डी चौक की एक बार फिर कॉल दे चुके हैं। खुद हुकूमती जमात के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक भी कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा की इमरान खान से मुलाकात करवानी चाहिए, लेकिन हुकूमत अभी तक इनकारी है। क्या हुकूमत की ये जिद कल पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बाइस तो नहीं बन जाएगी? वही सवाल ये भी है कि क्या तहरीक इंसाफ सिर्फ एक मुलाकात के लिए रियासत के मफाद पर ज़ाती मफाद को तरजीह दे रही है? हुकूमत और तहरीक इंसाफ की जिद में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? अब जरा एक लम्हे के लिए सोचिए कि कल जब इस्लामाबाद में 2 रोज़ा शंघाई ताउन तंज़ीम का इजलास शुरू हो रहा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ GT रोड और मोटरवे पर एहतजाज के लिए निकल रही होगी। क्या ये मनाजिर पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी मीडिया की मौजूदगी में मुल्क की हालात की दुरुस्त अक्कासी करेंगे? क्या हुकूमत के लिए SCO इजलास से ज़्यादा अहम एक मुलाकात कराने की इजाज़त ना देना है? पाकिस्तान जो पहले ही अपनी जोग्राफियाई हैसियत के लिहाज से पूरी दुनिया के लिए मरकज़ निगाह है। एक वक्त था जब इस मुल्क की सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर गैर मुल्की खिलाड़ी भी पाकिस्तान आने से कतराने लगे थे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में हज़ारों जानें कुर्बान करके अमन हासिल किया। कल पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत के साथ साथ 200 के करीब बैनुल-अक़वामी वफूद भी मौजूद होंगे। क्या ऐसी सूरत में एक मुलाकात ना कराने की जिद हुकूमत की सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है? इसी मौजू पर मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके रहनुमा शुएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर तजियाकार सहाफ़ी अतर काज़मी साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। मैं सबसे पहले शुएब साहब आपके पास आना चाहूँगा। इस वक्त रात के जब तकरीबन 10 बज रहे हैं, इस वक्त क्या अपडेट है? आप लोग कल अभी भी एहतजाज कर रहे हैं या कोई ब्रेक थ्रू हुआ है? जी, इस वक्त तक तो हमारी कोई ऐसी रिव्यू नहीं हुआ हमारे फैसले के ऊपर, इसलिए कि इन्होंने कोई मुलाकात नहीं कराई। हमारा बड़ा सिंपल, बड़ा इनोसेंट किस्म का हमारा मुतालबा है कि जी हमें तशवीश है इमरान खान साहब की सेहत के मुतालिक, उनकी ज़िंदगी के मुतालिक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और उसको बुनियाद बनाकर हम कोर्ट में भी गए। और जब हमने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया, आपको पता है 6 दिन पहले वो हमारा जो कंटेम्प्ट पिटिशनर था, जो फोकल पर्सन था खान साहब का, उसको ही मिसिंग पर्सन में शामिल कर लिया गया, उनको उठा लिया गया। और अभी तक उसके बारे में भी हमने पिटीशन फाइल कर चुके हैं, उसकी रिकवरी नहीं हुई। और उसके अलावा उनकी मुलाकात न कराना एक किसी भी डॉक्टर से या उनकी फैमिली मेंबर से या किसी पार्टी लीडर से, तो ये इन खदशात को तक़वियत पहुंचती है। तो हमने तो बड़ा सिंपल एक मुतालबा रखा है। हमने कोई और वो भी मशरूत हमने शर्त रखी है कि जी हम एहतजाज करेंगे अगर आपने ये हमारी बात न मानी तो। और जब इनको ज़रूरत होती है तो आपने देखा कि वो इस्लामाबाद का जलसा मंसूख कराने के लिए सुबह 7 बजे जाकर के जेल के दरवाजे खोल दिए। और आज मुलाकात किसी डॉक्टर से ही, एटलीस्ट हमारे जो फैमिली डॉक्टर है उनका खान साहब का, उनसे ही मुलाकात करा दें, किसी फैमिली मेंबर से मुलाकात करा दें, किसी लीडर से मुलाकात करा दें, एटलीस्ट किसी वकील से मुलाकात करा दें, उनकी एक तसल्ली के बारे में, उनकी सेहत के बारे में मुतसल्ली हो, तशफ़ी हो। इस वक्त तक बहरहाल हम अपने मुतालबे पे कायम हैं और हमारी एहतजाज की कॉल बिल्कुल मौजूद है। और इंशाल्लाह फिर अगर ये इस पे इन्होंने कोई ब्रेक थ्रू ना हुआ या इन्होंने मुलाकात ना कराई, तो हमारे पास सिवाय प्रोटेस्ट के और कोई ऑप्शन नहीं। तो शुएब साहब, जब आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं तो कल क्या इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे आप लोग, डी चौक की तरफ जाएंगे, ये प्लान है? जी, इस हद तक का प्लान यही है कि हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद को मार्च करेंगे और डी चौक पे ही जाकर के मार्च शुएब साहब, करेंगे। हुकूमत की साइड से एक बात तो सामने है, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने वजारत दाखिला को दरख्वास्त दी है, लेकिन साथ ही साथ ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट किया जाए। मुलाकातें तमाम कैदियों के लिए इस वक्त बंद हैं। देखिए, मुलाकातें तो बंद की हैं, आज आकर के बंद की हैं।
ان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی پچھلے 2 ہفتے سے، اور ان کی ملاقاتیں پچھلے یعنی 10-12 دن سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے ان سے ملاقاتیں بند ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے حکم ہیں، جیل مینول ہے، جیل رولز ہیں، تو بات ان سے ملاقات نہ کرانے کی وجہ کیا ہے؟ اور جب خدا نہ خواستہ صحت کا معاملہ آ جائے، ایک سابق پرائم منسٹر کا ایشو معاملہ انوالو ہے، تو آپ ملاقات چھوڑیں، آپ ڈاکٹر کو کنسلٹیشن دیں۔ آپ نے ڈاکٹرز کی فیسلٹی ان کو بند کر دی، آپ نے وہاں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان کو زندگی کا ان کا ایک ایشو ہے، اور اگر ہمیں تشویش ہے تو ایک جینوئن تشویش ہے، اور اس میں ہم کوئی غیر آئینی غیر قانونی مطالبہ نہیں کر رہے، ہم جیل رول جیل مینول کے مطابق ہائی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق ہم مطالبہ کر رہے ہیں، اور آپ نے پھر جو ہم نے عدالت میں کنٹمپٹ پٹیشن تھا اس کو ہی اغوا کر لیا۔ تو ان کی جو حرکتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، نہ وہ ریاست کے اصول کے مطابق ہے، نہ وہ آئینی ہے، نہ قانونی ہے۔ ان کا جو طریقہ واردات ہے، طریقہ کار ہے، وہ غلط ہے ٹوٹلی۔ اور ہم نے کوئی یہ نہیں کیا کہ کچھ ضد بنائی ہے، ہم نے تو ایک پہلے ان کو ریکویسٹ کی، اس کے بعد رائٹنگ میں کی، تاکہ ان کے پاس کوئی جواز باقی نہ رہے کہ جی ہمارے پاس تو کوئی آفیشیل میں اس کا جواب لیتا ہوں سر۔ کوثر کاظمی صاحب، یہ ایک بڑا شو ہے، پرائم منسٹر خود انوالوڈ ہیں، کئی دنوں سے انوالوڈ ہیں اس کی تمام تر ارینجمنٹس کے حوالے سے۔ میں دیکھ رہا تھا وہ خود گئے ہیں، جا کے آن گراؤنڈ جا کے وزٹ کیا ہے۔ ظاہری بات ہے، اچھی بات ہے، یہ پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے اور پرائم منسٹر ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاسک ان کے پاس موجود ہے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا جو ایشو آ گیا ہے یہ کل کا دن بلا وجہ خراب کر سکتا ہے۔ اگر ایک ملاقات کروا دی جاتی اور ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہی انٹریکشن کروا دیا جائے تو میرے خیال میں کسی اگلی انسیڈنٹ سے بچا جا سکتا ہے۔ آخر ضد کس بات کی ہے؟ منصور، بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ افراد جو بھی کچھ دن پہلے تک ان کے بڑے سیاستدان ہوں، ان کا سوشل میڈیا ہو، وہ برملا اور بڑے فخر کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتا تھا کہ وہ عمران خان صاحب جیل میں اتنے دن ہو گئے، یہ سال ہو گیا، اتنے گھنٹے ہو گئے، ان کا مورال بہت ہائی ہے اور وہ بڑی سپرٹ میں ہیں اور بڑے حوصلے میں ہیں، ان کو جیل نہیں توڑ سکتی، ان کی مصیبتیں جو کہ نہیں تھیں، مشکلات جو کہ نہیں تھیں، ان کا حوالہ دے کہ ان کے یوٹیوبر نما صحافی جو ہیں وہ مسلسل یہ قوم کو بتاتے رہے کہ وہ انسان ڈٹ کے کھڑا ہے وہاں پہ، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچانک جب ایس سی او کا معاملہ آتا ہے، یہ مختلف ہیلو بہانوں کے ساتھ وفاق پر چڑھائی کا منصوبہ بناتے ہیں، پھر تو ہم بغیر شک و شبہ اس بات کا اظہار کریں گے اور برملا یہ بات کہیں گے کہ پہلے جو ان کے نعرے ہوتے تھے جس پہ انہوں نے یو ٹرن بھی لیا، ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا وہ 4 حلقوں کی باتیں، وہ نجم سیٹھی صاحب پر 35 پنکچر کا الزام، تو وہ سیاسی نعرے بن گئے۔ جس بات پر یہ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں نا عمران خان صاحب، وہ ملکی مفاد ہے، وہ عوام کی فلاح و بہبود کے معاملات ہیں۔ جب چائنیز پریزیڈنٹ 2014 میں آئے، 2014 سے 24 تک آپ دیکھ لیں، جو ان کے سیاسی معاملات تھے ان پر ہر بار یہ یو ٹرن لیتے رہے، لیکن جہاں پہ ملکی مفادات کی بطور مجموعی بات ہوتی ہے وہاں پہ ان کو عجیب سا ایک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اور یہ ملک کے خلاف ایک طرح کا کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب سربراہان مملکت جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں جی، اب یہ ایس سی او 27 سال بعد ایک ایونٹ ہو رہا ہے آپ کے پاس، آپ کو امید نظر آ رہی ہے کہ ملک میں بہتری آئے گی، جو کہ نظر آ رہی ہے۔ آپ سٹاک ایکسچینج کو دیکھیں، آپ اکانومی کو دیکھیں، مہنگائی کی شرح میں کمی کو دیکھیں، دیگر منصوبے پنجاب گورنمنٹ کو دیکھیں، ہر طرح سے ملک ایک بہتری کی راہ پہ گامزن نظر آتا ہے۔ تو اگر 2 دن کی بات ہے منصور، 2 یا 3 دن کی بات ہے، ملاقات اگر نہیں ہو رہی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں سے آنا ہی انتشار ہے، اس ملاقات کے بعد کیا ہوگا؟ وہ آپ کو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ 2 دن لگ جائیں، آپ نے ہر حال میں ڈی چوک پہنچ رہے ہیں۔ بھائی آپ کا جب پروگرام ہے ہی یہ کہ آپ نے ایس سی او کو سبوٹاج کرنے ہیں، تو حکومت پاگل تو نہیں منصور کہ آپ کو اجازت دے دے؟ کوثر صاحب، آپ ان کا بلف کال آؤٹ کر دیں نا، اگر یہ ایسا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں بلف کال آؤٹ کر دیں۔ ابھی شعیب صاحب کو کہیں شعیب صاحب آئیے میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں، جائیں جا کے 5 منٹ کے اندر ملے، ان کا بلف ہی کال آؤٹ ہو جائے گا، یہ کہنے جو گے نہیں رہیں گے کہ جناب کی ملاقات کروا رہے ہیں، بات ختم ہو جائے گی۔ میرا سوال سن لیجیے، میرا سوال سن لیجیے سر، میرا سوال سن لے کوثر صاحب، کوثر صاحب میرا سوال سن لیجیے۔ مائی کوسچن از کہ جب آپ نے کوئی ارینجمنٹ کیا ہو نا، میزبان آپ ہوں، مہمان آپ کے پاس آ رہے ہوں، تو انسان کوشش کرتا ہے گھر میں کوئی شادی ہو، کوئی فنکشن ہو تو وہاں بدمزگی نہیں ہونی چاہیے، ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے۔ تو آپ جو اگر یہ کرنا بھی چاہ رہے ہیں، کوئی انتشار پھیلانا بھی چاہ رہے ہیں، آپ اس میں غبارے میں سے ہوا نکال دیجئے۔ شعیب صاحب کی جا کے ملاقات کروائیں 5 منٹ کی، یہ کہنے جو گے نہیں ہوں گے جی کسی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ دیکھیں منصور، ایک جس چیز سے آپ آشنا نہ ہوں وہ اس چیز پہ تو آپ رسک لے سکتے ہیں۔
یہ ایونٹ ایسا ہونے جا رہا ہے جس طرح میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ملک کی تقدیر منسلک ہے، اس پہ ہم کسی قسم کا کوئی رسک لینا نہیں چاہتے۔ آپ پنڈی کا جلسہ دیکھیں، آپ لاہور کا دیکھیں، آپ یہ اسلام آباد میں جو انہوں نے یہاں پہ ایک دنگا فساد کیا، آپ اس کو سامنے رکھیں تو اس وقت یہ کوئی بھی ملکی مفاد کے حوالے سے یہ بات کر ہی نہیں سکتے۔ یہ یقین محکم ہے ہمیں اس پہ، ان کا ماضی کا جو ریکارڈ وہ بتاتا ہے، ان کا ماضی بتا رہا ہے، اس پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یار 2 دن انتظار کر لیں تو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ 2 دن میں کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ ہی از ایبسولوٹلی فائن، ڈاکٹر نے ان کو دیکھا ہے اور بالکل ٹھیک ہے وہ، لیکن انہوں نے ملاقات کی ضد کرنی ہے تاکہ وہاں سے ایک نیا فرمان لے کے آئیں اور دنگا فساد شروع کر دیں۔ اطہر کاظمی صاحب، وہ کوثر صاحب نے میرے خیال میں نیشنل ٹیلی ویژن پہ آج بیٹھ کے کہہ دیا ہے، he is a responsible person، ترجمان ہے پنجاب حکومت کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ٹھیک ہیں، ڈاکٹرز کی جانب سے سب فرسٹ کلاس کی رپورٹ ہے۔ 2 دن اگر انتظار کر لیا جائے، اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، پاکستان کا ایونٹ ہے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے؟ میں علی ظفر صاحب کا بھی ایک بیان دیکھ رہا تھا اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو یہ احتجاج کل نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں اوبیسلی جماعت کے، ان کی جماعت کے اندر بھی تحریک انصاف کے اندر اختلاف بھی ہے، مختلف آراء ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں احتجاج ہونا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جو شروع میں آپ نے بات کی، یہ کیا مطالبہ، کوئی انوکھا مطالبہ تو نہیں کیا جا رہا، ایک ملاقات کا ہی کہا جا رہا ہے کہ جی ملاقات کروا دی جائے، تو اگر وہ ہو جاتی ہے ڈاکٹر کے ساتھ یا ان کی بہن کے ساتھ ملاقات، تو یہ سارا معاملہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا اور حکومت جو ہے وہ اونچے مورل گراؤنڈ کے اوپر آ جائے گی۔ ایشو یہ صرف ایک ملاقات کا یا ایک کسی واقعے کا نہیں ہے۔ اگر آپ پیٹرن دیکھیں منصور صاحب کے، یہاں پہ جو آئینی حقوق کے ساتھ ہو رہا ہے، جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور سب کچھ آئینی عدالت اور آئین میں ترمیم کے نام پہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز آپ نے دیکھا جس طریقے سے کراچی میں سول سوسائٹی کے لوگوں کو پکڑا گیا، خواتین کو لٹرلی سڑکوں کے اوپر گھسیٹا گیا سندھ کی پولیس کی جانب سے، کراچی کی پولیس کی جانب سے۔ وہ لوگ، ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ پرو پیپلز پارٹی لوگ ہیں، جو لوگ وہاں پہ جمع تھے وہ پرو سندھی نیشنلسٹ لوگ ہیں، وہ کوئی نعرہ بلاول کے خلاف نہیں لگا رہے تھے، وہ کوئی نعرہ حکومت کے خلاف نہیں لگا رہے تھے، وہ وہاں پہ کھڑے تھے۔ لیکن جب ملک میں یہ ماحول بن جائے کہ آپ نے اداروں کو کھلی چھٹی دے دی ہے کہ اس ملک میں کسی کے رائٹ کی، کسی کے حقوق کی آپ نے کوئی قدر نہیں کرنی، کسی قسم کا کسی کے پاس صاحب مجھے ایک بات، اطہر صاحب ایک بات بتائیے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں 1 منٹ کے لیے، مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اطہر کاظمی صاحب کو وزیر داخلہ بنانے لگا ہوں۔ آپ سمجھیے کہ آپ وزیر داخلہ ہیں، ٹھیک ہے؟ وزیر اعظم بھی بنا دینا۔ نہیں، وہ آپ کی گڈی وہاں سیٹ نہیں ہے، وزیر اعظم نہیں بن سکتے، وزیر داخلہ ہی بن سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں آگے آپ جا سکتے۔ آپ وزیر داخلہ ہیں، ملک میں ایس سی او کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، میرے خیال میں آپ خود ایک بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل یو کہ اس کی جو امپورٹنس ہے وہ کتنی ہے، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں آپ کی بھرپور کوشش ہوگی کہ میں اسلام آباد کو سیکیور رکھوں، کسی مظاہرین کو میں اندر نہ آنے دوں۔ اب جب یہاں پہ وہ اٹیمپٹ کریں گے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہونے کی، میں گاڈ فوربڈ میں کل کی چیز کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ میں کیا مناظر دیکھنے والا ہوں، یہاں پہ ہوگا لاٹھی چارج، یہاں پہ پھینکے جائیں گے آنسو گیس کے شیل اور یہ سب کچھ ہوگا، تو کیا پھر تب بھی آپ بطور وزیر داخلہ یہ کہیں گے کہ جناب یہ تو کرنا پڑا کیونکہ مجھے اسلام آباد کی حدود کو پروٹیکٹ کرنا تھا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں مندوبین جرنلسٹ سارے آئے ہوں تو میں یہاں پہ جو ہے وہ ڈی چو تک ان لوگوں کو آنے دوں، تب آپ کیا کرتے پھر؟ جی پہلے تو جو ہی آپ نے مجھے وزیر داخلہ کہا ہے، میں نے فوراً اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کیے کہ نیچے عوام نے میری تعریفیں تو نہیں شروع کر دیں، جو ہے کہ وہ بہت سارے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے ہوں گے عوام نے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت منصور صاحب جو حکومت ہوتی ہے نا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر میں وزیر داخلہ ہوں تو میں چلا گیا پشاور، میں نے پشتون تحفظ موومنٹ والا مسئلہ حل کیا نا، آل دو کہ اس سے پہلے میں نے 1 دن پہلے اس کو خراب کیا، میں نے ومز کے اوپر ایک فیصلہ جاری کر دیا، کہہ دیا کہ جناب یہ لوگ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، ان کے اوپر پابندی لگا دی، پھر اگلے دن وہاں پہ فائرنگ بھی ہوگی، ہلاکتیں بھی ہوگی، اس کے بعد جا کے ہم بیٹھ کے بات چیت کی اور مسئلہ حل ہوا۔ تو یہی تو ہم رو رہے ہیں کہ یہ مسئلوں کو پہلے حل کر لیا جائے، مسئلے کو پہلے خراب نہ کیا جائے۔ جو صورتحال آپ نے کھینچی قطعاً وہ مناسب نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، سب محب وطن ہیں، سب کی خواہش ہے کہ چیزیں اچھے طریقے سے چلیں، لیکن چیزوں کو سر آپ کو سیاق و سباق میں دیکھنا پڑے گا نا۔ 2 سال کا تسلسل ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس بھائی میرا دوبارہ یہ کہنا ہے، پنجاب میں کیا میرا اطہر بھائی یہی دوبارہ کہنا ہے، بھائی آپ نے احتجاج کرنا ہے،
آپ نے کرنا ہے، چلے جی پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کرنا ہے، وہ بھائی لاہور میں کر لیں، کراچی میں کر لیں، ملتان میں کر لیں، سیالکوٹ میں کر لیں، فیصل آباد میں کر لیں، پشاور میں کر لیں، اسلام آباد ہی کیوں؟ جہاں پہ ایس سی او کا اجلاس ہو رہا ہے وہیں پہ اسپیسیفکلی کیوں؟ بڑی مناسب بات ہے. کوثر کاظمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں، ان کو اجازت دے دیں کہ کل یہ لاہور میں کر لیں. لاہور میں تو وکیل نہیں کر سکتے، وکیل باہر نکلے ہائی کورٹ کے باہر تو ان کو پولیس اچھا بھائی آپ پشاور کر لیں، تو یہ میں آپ پشاور میں کر لیں، پشاور میں تو اپنی حکومت ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی، وہ وہاں کر لیں. تو پھر وہ بس پھر وہ وہیں پہ کرتے رہے احتجاج. علی امین کے خلاف نہیں، ان کے خلاف احتجاج ہے. اچھا یعنی کہ ادھر یہ بات ایک مناسب ہے. جی گو ایٹ. نہیں میں نے کہا یہ بات آپ کی مناسب ہے کہ کوئی جگہ ان کو دے دی جائے، لیکن اس ملک میں احتجاج کو، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو جو ہم نے گالی بنا دیا ہے، یہ گالی نہیں ہے، یہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. کس جگہ پہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ملک میں کانفرنس ہے تو احتجاج نہیں ہو سکتا؟ آپ ان کو کوئی جگہ دے دیں. اور کہیں پہ یہ بھی نہیں لکھا کہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ کانفرنس ہو رہی ہے اور آپ آئیں اور سڑکوں پہ توڑ پھوڑ کریں یا روڈوں کو بلاک کریں، وہ بھی آپ کو آئین اجازت نہیں دیتا. تو دونوں سائڈ سے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. نہیں فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں یہ ذرا مکس اپ آپ کر رہے ہیں کہ جی کانفرنس ہو رہی ہے تو آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ بیٹھ کے 100 دفعہ احتجاج کریں. میرے بھائی آپ احتجاج ان ملکوں کے اگینسٹ نہیں کر رہے جو آ رہے ہیں یہاں پہ. یا تو سمجھ آئے نا کہ آپ کو جناب بھارت سے مسئلہ ہے یا آپ کو رشیا سے مسئلہ ہے، آپ اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور پاکستان کی سرکار آپ کو احتجاج کرنے نہیں دے رہی. یہ آپ کا ایک انٹرنل مسئلہ ہے، آپ کا ایک انٹرنل پالیٹکس کا ایشو ہے جس کو آپ بیسکلی بین الاقوامی معاملے کے ساتھ جو ہے امبیرس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل بات آپ مجھے ایک بات بتائیے، یہاں پہ جب پاکستان کی ٹیم انڈیا جاتی تھی وہاں پہ شیو سینا والے جو ہے جب کے احتجاج کرتے تھے پاکستان میں، ہم کیا کہتے تھے ان کے بارے میں؟ یار ان کو شرم نہیں آتی ہے کیا حرکت کر رہے ہیں؟ ایون دو وہ پاکستان کے اگینسٹ احتجاج کرتے تھے لیکن ہم کہتے تھے غلط کر رہے ہیں. میرا دوبارہ یہی سوال ہے، میں شعیب صاحب کے پاس جاتا ہوں، شعیب صاحب اس کا جواب دے سکے. شعیب صاحب نہیں میں اس پہ تھوڑا سا یہ پاکستان کی ٹیم پہ تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں جس قسم کے حالات ہیں، پاکستان کی ٹیم پاکستان میں بھی آیا کرے گی تو لوگ احتجاج کیا کریں گے اور پیچھے اکھاڑ دیں گے. جس نہج پہ یہ کرکٹ کو لے گئے ہیں یہ لوگ اور وزیر داخلہ اس میں چیئرمین پی سی بی بھی ہیں، تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح یہ چیزیں چلا رہے ہیں اس میں آپ صرف ایک سائیڈ کو قصوروار نہیں قرار دے سکتے. دونوں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بات آپ مناسب کر رہے ہیں کہ اس موقع کے اوپر تھوڑی سی پولیٹیکل میچورٹی کی ضرورت ہے. سر میں تو اطہر بھائی میں شعیب صاحب کے پاس جانے سے پہلے صرف ایک میں جملہ کہہ دوں کہ کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو موقع ڈھونڈ کے لڑائی ڈالتے ہیں. مطلب شادی کا سما ہوگا، شادی ہونے والی ہوگی، وہ وہاں پہ اس بات کا گلا کرنا شروع کر دیں گے کہ مینو کسی نے کرسی نہیں پوچھی، مینو کسی نے آگے بریانی نہیں پوچھی، مینو بوتل ہی نہیں کہ آفر کی تھی کسی نے، اور ویکھو میرا بھرا جڑا ہے وہ ہلے تک بیٹھے ہی نہیں. مطلب یہ کوئی موقع ہوتا ہے کوئی شادیوں کے اوپر یہ کرنا. خیر شعیب صاحب سر یہ کم از کم دولہے سے تو ملاقات کرنے دی جاتی ہے، دولہے سے نہ ملوایا جائے پھر تو گلا شکوہ بنتا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کا دلہا ہی بنتا ہے، آپ کا دلہا ہی بنتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کا دلہا ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں شعیب صاحب سر یہ احتجاج کسی اور شہر میں کیوں نہ ہو جائے سر؟ پشاور میں کیوں نہ ہو جائے، لاہور میں کیوں نہ ہو جائے؟ دیکھیں پابندی لگائی ہوئی ہے ان کٹ پتلیوں نے، فیڈرل گورنمنٹ نے، اور ہم جا کر احتجاج کر رہے ہیں کہ جا کر کے پشاور میں تو کیوں؟ دوسری بات، آپ نے اطہر کاظمی صاحب کو انٹیریئر منسٹر بنا دیا اور نیچے وہ سوچ رہے تھے کہ تعریفوں کے پل. بھائی ان کٹ پتلیوں کے انٹیریئر منسٹر بننے کا مطلب ہے کہ جس کو گالیاں کھانی ہوں وہ چلا جائے، جس نے اپنی عزت، ضمیر، اپنی غیرت نیچے زمین کے پاؤں تلے دفن کر دی ہو، جس نے آئین اور قانون کو پاؤں تلے رونت ڈالا ہو، وہ انٹیریئر منسٹر بننے کے آج کل شعیب صاحب ایسی بات نہ کریں نا. دیکھیں ہمارے پاس پنجاب حکومت کے ترجمان بیٹھے ہوئے ہیں سر، آخر انہوں نے بھی سوچ سمجھ کے یہ رسپانسبلٹی لی ہے. ایسی بات نہیں ہے. معاملہ ہے تو اس موضوع پہ نہیں ڈسکس کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں. دیکھیں ہم نے بڑا ہی اچھا، جو اطہر صاحب نے ایک بات کی، مجھے بتا دیں پوری دنیا میں ہمارے ہاں کوئی یورپ یا یو کے یا یو ایس اے سے کوئی بہتر ڈیموکریسی ہے؟ وہاں کون سا دن ہوتا ہے جہاں احتجاج نہیں ہوتا؟ پوری دنیا کے ڈگنیٹریز آتے ہیں. اور یہاں ہمارا احتجاج ایشو ہی نہیں ہے. ایشو ہے ایک سابق پرائم منسٹر، ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ جس کو آربیٹری ڈیٹینشن میں رکھا ہوا ہے، اس کی زندگی کا سوال ہے. اپنے پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی کا 85% جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے، ہم کوئی مطالبہ نہیں کر رہے کہ جی ہمارا ہر حال میں جی احتجاج کرنا ضروری ہے. ہم نے کہا ڈاکٹر سے ملاقات کرا دیں، اس کی بہن سے ملاقات کرا دیں. ہم نے کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کیا. اور اس غیر آئینی ان کی جو حرکات ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ ان کے لیے ریاست پاکستان امپورٹنٹ نہیں ہے. سر وہ کہہ رہے ہیں آپ کا شعیب صاحب، وہ کہہ رہے ہیں
وہ کہہ رہے ہیں آپ کا ٹریک ریکارڈ بڑا خراب ہے. لاسٹ ٹائم ڈی چوک پہ آئے تھے 126 دن بیٹھے رہے تھے, اس سے پہلے بھی جو آخری دفعہ ڈی چوک کی کال دی تھی اس پہ کیا کچھ ہوا؟ سارا دن ہم نے دیکھا آنسو گیس کی شیئرنگ جس طرح ہوئی. آپ لوگوں کا وہ کہتے ہیں ٹریک ریکارڈ بہت خراب ہے. منصور صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بتا دیں کہ ان سے ملاقات میں کون سی خرابی ہے. ہم وہاں جیل میں دھرنے کے لیے جا رہے ہیں, ڈاکٹر کی ملاقات میں وہ ٹریک ریکارڈ کا کیا تعلق ہے؟ پہلی بات. دوسری بات, میں کٹ پتلیوں سے پوچھتا ہوں کہ ڈی چوک میں آنا ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ تھا, ہم نے کہا جی ہم آ رہے ہیں. انہوں نے ایسی صورتحال پیدا کی تھی کہ خدا نہ خواستہ انڈیا یا کوئی دشمن ملک اس پہ حملہ کر رہا ہو, موٹر وے تک کی خندقیں کھود دیں, وہاں گاڑی گری, لوگ زخمی ہوئے جس حالت میں, اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے, اور جو کچھ انہوں نے ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے. اچھا مجھے بتا دیں راولپنڈی میں کون سا خرابی تھی, کون سا احتجاج غیر آئینی تھا؟ سارے لوگوں کے خلاف دہشت گردی کے پرچے ہوئے, میں نے آپ کو مثال پہلے بھی دی. اسلام آباد کا سب سے پرامن ہم نے جلسہ کیا, اور وہ بھی اجازت نامہ ڈی سی سے لے کر اور ہائی کورٹ سے 6 آرڈر لے کر ہم نے کیا. وہ آپ کے اوپر میرے سمیت ہم لوگ جیل میں رہ کر آئے ساتھ. شعیب صاحب, وہ آپ کے اوپر جو پرچہ کٹا تھا اس پہ کیا وہ آپ سے کوئی ڈنڈا برآمد کرنا تھا؟ ذرا اس کی تفصیل بتائیے گا, پھر میں تاکہ ذرا کوثر صاحب سے پوچھوں کیا آپ کے اوپر پرچہ کٹا تھا؟ 3 پرچے کیے. ایک یہ تھا کہ جی میں نے ان کو ایک ایس ایچ او کو, پولیس والے کو مارا پسٹل, اور اس سے ان کے وہ جو چیزیں تھیں اس کی ساری وہ چھین لیں جس سے وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے. کوئی ڈنڈے برآمد کرنے تھے یا پتہ نہیں کیا کرنا تھا, یا پسٹل برآمد کرنا تھا. دوسری ایف آئی آر یہ ہے کہ جو لوگ آئے تھے احتجاج کرنے ان سب کو میں نے کہا تھا کہ شعیب شاہین نے کہا ہے کہ یہاں پہنچو اور یہاں احتجاج اور جلسے میں پہنچنا آپ پہ فرض ہے, اور چونکہ یہ یہاں پہنچے غلط راستے سے آئے ہیں تو لہٰذا یہ جرم بن گیا. دونوں 780 کی ایف آئی آر ہے. ایک پرچہ یہ ہوا کہ میں نے وائرلیس سیٹ چھین لیا ایس ایچ او سے, اور ساتھ اس سے میں نے پسٹل چھین لیا جو کہ اس کا ذاتی تھا, اور پھر میں نے ان کو مارا, اور اس کے نتیجے میں چلا گیا جا کر کے سارا جلسے کیے, جلوس کیے, وہ جو کچھ کیا. یہ تھے پرچے, اور اس کے علاوہ 9 پرچے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اگر پاکستان کے سب سے سینئر موسٹ وکیل جس نے پاکستان کی ہر بار ایسوسیشن ہر بار کونسل کو ہیڈ کیا ہو, یہ اس کے خلاف یہ پرچے ہیں, اور میں 7 دن جیل میں رہ کر آیا ہوں انہیں پرچوں میں. بات یہ نہیں ہے, ہمیں اس سے بھی غرض نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے آئین کو بھی نہیں ماننا, آئین کے مطابق پروٹیسٹ کرنا یا جلسہ کرنا ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. ہم نے پنڈی میں کیا توڑا, اسلام آباد میں آ کر کیا توڑا, سوائے اس بات کی ہم نے کہا جی ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, ہمیں پروٹیسٹ کرنے دیں, نہیں کرنے دیا. اچھا اسلام آباد کے جلسے میں مجھے بتا دیں کیا خرابی تھی؟ وہ تو اجازت نامہ بھی تھا, وہ آپ کی مرضی سے ڈیٹ رکھی گئی, آپ کی عدالت کے حکم سے رکھی گئی, اس کے باوجود ہم جیلوں میں گئے. تو آپ کا ریکارڈ, ان کا ریکارڈ اچھا ہے یا ہمارا ریکارڈ اچھا ہے؟ ریکارڈ کس کا برا ہے وہ ساری کوثر صاحب, ریکارڈ کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو کچھ یاد پڑتا ہے جب میاں صاحب جو ہے وہ جیل میں تھے, مریم بی بی جیل میں تھیں, تو اس طرح کی کبھی کوئی ہوتی تھی کہ ان سے ملاقات نہ کرنے دی جائے؟ جو لوگ جاتے تھے, پتہ نہیں کتنے صحافی جاتے تھے, 10-10 15-15 کے گروپ جاتے تھے, جا کے ملتے تھے, لیکن خان صاحب کے لیے جو ہے وہ شرائط کہہ رہے ہیں کڑی ہو گئی ہے ان کے لیے. منصور, مسئلہ یہ ہے کہ بارہا کٹ پتلی کی ایک رٹ جو ہے وہ لگائی جاتی ہے. کٹ پتلیاں تو وہ ہیں جو اس وقت بھی باہر بیٹھ کے, آپ سوری صاحب کے ٹویٹس پڑھیں نا ذرا, ان کے جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسی ہزاروں کانفرنسز جو ہیں وہ قربان ہیں عمران خان پہ, یعنی ملکی مفاد جو ہے وہ قربان ہے عمران خان پہ. تو اس طرح کی رٹ اگر یہ لگائیں گے تو یہ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ریڈ لائن ابھی تک وہی ہے, پاکستان جائے خدا نہ خواستہ بھاڑ میں. تو کٹ پتلیاں تو یہ ہیں یہود و نصارہ کی. اب تو ثابت ہو چکا ہے کہ کون لوگ ہیں مخالف اس قسم کی کانفرنسز کے, کون مخالف ہے پاکستان کے مفادات کے, کون مخالف ہیں پاکستان کی خوشحالی کے, کون مخالف ہیں اسلامی واحد ایٹمی طاقت کے. تو کٹ پتلیاں تو وہ ہیں جو آئی ایم ایف کے دفاتر کے باہر جا کے پاکستان مخالف مظاہرے کرتے ہیں. کٹ پتلی تو وہ ہیں جو بارہا یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو یہ کٹ پتلی کی رٹ ذرا رہنے دیں. دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ بڑے آرام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یار ایک ملاقات کی تو بات ہے, جب ہمیں یہ پتہ ہے 100% کنفرم ہے کہ آپ صرف اسی کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں, او اے سی, تو ہم کیوں اس فتنہ و انتشار کی اجازت دیں آپ کو؟ میاں صاحب کے بارے میں منصور آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. مجھے یاد ہے 22 منٹ پورے ہو گئے آپ کے, آپ کی اہلیہ بیمار ہے, آپ خود اوپن ہارٹ سرجریز آپ کی ہو چکی ہیں, ہمیں آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کو گھسیٹتے ہوئے گرفتار کریں گے کوٹ لکھپت کے اندر سے. خدارہ منتیں کر کے ایک شخص کہہ رہا تھا
کہ میری اہلیہ بستر مرگ پہ ہے جس کی بیماری کو لے کے ان کا سوشل میڈیا، یہ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ ہمیں گالیاں ملتی ہیں. کہاں سے ملتی ہے گالیاں؟ جو ایک نسل مختصر سی آپ نے پروان چڑھائی ہے، جو ماں بہن آپ کی فیملی کو نشانہ بناتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ کوئی فیمیل صحافی ہے، کوئی سیاستدان ہے. آپ نے اس نسل کو پروان چڑھایا، لیکن کیا پرواہ. کل میں نے ہلکا سا ٹویٹ کر دیا کہ بر دشمنان پاکستان لعنت، تو اس پہ صرف انہی کی جماعت کو غصہ آیا، حالانکہ میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا تھا. تو فیملی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اطہر کاظمی نے بھی ٹھیک کہا، شعیب شاہین نے بھی ٹھیک کہا کہ ان کو گالیاں پڑتی ہیں، کیونکہ آپ نے ایک مختصر سی نسل کو پروان چڑھایا صرف انہی غیر اخلاقی حرکات کے لیے، اور وہ اپنا کام بطریق احسن کر رہے ہیں. میاں نواز شریف کی آپ بات کرتے ہیں، دعائیاں، ہر چیز، گھر کا کھانا، جو کہ ڈاکٹر ان کو ریکمینڈ کر کے گئے تھے، کس قسم کا سلوک جیل میں ان سے روا رکھا گیا، کسی سے نہیں چھپا ڈھکا. اس وقت یہ مذاق بناتے تھے، اے سی اتارتے تھے، کہتے تھے جی یہ بہانہ ہے. بیگم کلثوم نواز ہاسپٹل میں ہے، گھر والے لوگ جاتے ہیں تو اٹھ کے مل کے ان کے ساتھ کھانا کھاتی ہے. جب تک وہ خاتون اس دنیا سے چلی نہیں گئی انہوں نے مذاق بنائے رکھا. یہ مقافات عمل کی چکی ہے، ہر شخص کو اس میں پسنا پڑتا ہے. ہماری وزیر اعلیٰ نے تو بارہا یہ بات کی منصور کہ حلفیہ، میں آپ کو یہ کہتا ہوں، میں ان میٹنگز کا حصہ تھا، بارہا وہ یہ کہتی تھی کہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے گا جس سے اس کپتان کو، انتشاری ٹولے کے سربراہ کو جیل میں کوئی تکلیف ہو. آپ جائیں انڈیپینڈنٹلی وہاں پہ جا کے، جرنلسٹ جاتے ہیں، یوٹیوبر کی بات نہیں کر رہا، جو مستند اور مصدقہ جن کی خبریں ہوتی ہیں ان لوگوں کو بھیجیں ایک ڈیلیگیشن، ذرا دیکھ کے آئیں کہ جیل میں آج بھی کن سہولیات جو ہے ان کو میسر ہے، کیسی سہولت ان کو میسر ہے، ایکسرسائز سے لے کے اعلیٰ کھانے تک ان کو میسر ہے. ان میں تو وہ سختیاں ہیں ہی نہیں جو وہ اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ روا رکھتے تھے. تو یہ کٹ پتلی کی رات اور یہ جھوٹ کی سیاست نہ ہی کریں تو بہتر ہے. کوثر صاحب، میرے خیال میں میری آواز کسی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچ رہی. میں بریک لے لیتا ہوں کیونکہ اس طرح پروگرام آگے چلے گا نہیں. میں ایک بریک لے لیتا ہوں، بریک کے بعد گفتگو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم پاکستان تحریک انصاف کے ممکنہ احتجاج کے بارے میں بات کر رہے تھے بریک سے پہلے. اب شعیب صاحب یہ بتائیے، جس طرح پہلے تو بات ہو رہی تھی اب آپ لوگ کرنے لگے ہیں احتجاج، لیکن کل صرف احتجاج ہوگا اور اس کے بعد واپس چلے جائیں گے، یا کوئی دھرنا دینے کا بھی کوئی اعلان ہے یا پلان ہے کیا کل کا؟ نہیں جی، اگر اس دوران ملاقات نہ ہوئی تو انشاءاللہ احتجاج ہوگا، اور صرف احتجاج ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی دھرنا پہلے بھی نہیں تھا. دھرنا پہلے بھی جو انہوں نے مس ٹریٹ کیا اور جس طرح جا کر کے پی ہاؤس پہ حملہ کیا اور جو طریقہ واردات اڈاپٹ کیا انہوں نے، جو کچھ کیا اس کی وجہ سے پرابلم ہوا تھا. وہ ہونا تو یہ تھا کہ لمین گنڈپور نے آنا تھا، آ کے اسپیچ کرنی تھی اور اس کے بعد ڈسپرس ہو جانا تھا، اور انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بعد کے ماحول انہوں نے خراب کیا، ہم نے نہیں کیا تھا. اور اگر کل ہوا تو ظاہر ہے ہم نے پہنچنا ہے. اب پہنچنے میں کتنی دیر لگتی ہے ظاہر ہے وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، کتنا پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اگر پہنچنے میں لیٹ ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ کل بھی جاری رہے اور پرسوں بھی جاری رہے، لیکن اگر پہنچنے میں انہوں نے کچھ زیادہ پرابلم کریٹ نہ کیا اور ہم پہنچ گئے اور ہمارا احتجاج ہو گیا تو ظاہر ہے ہم ڈسپرس ہو جائیں گے. اور اگر فرض کرو انہوں نے اس کے لیے پرابلم کریٹ کیے تو نیچرلی پھر 1 سے 2 دن میں بھی جا سکتا ہے، بٹ ڈیپینڈس آن دیئر کانڈکٹ. اور جہاں تک یہ کٹ پتلی کی بات کر رہے تھے، ایک بات بتا دوں، کٹ پتلی ہم مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ کو کیوں کہتے ہیں کہ جو ان کے پرو انڈین لوگ ہیں، اس لیے کہ وہ جیتے ہوئے اصل نمائندے وہاں کے نہیں ہوتے. آج آپ کی پوری دنیا کا میڈیا دنیا جانتی ہے، آپ کا پاکستان کا میڈیا جانتا ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ یہ ہارے لوگ ہیں. نواز شریف ان کا جو کبوتر اڑانے آیا تھا ان کے طوطے اڑ گئے. 3 دفعہ کا سابق پرائم منسٹر اگر یاسمین راشد سے الیکشن ہار گیا ہے تو اس کی اخلاقیات اگر اس میں ذرا سا بھی ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے میں ہار گیا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن فراڈ کے ذریعے 74,000 اس میں جالی ڈال کے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں، بےایمانی اور کٹ پتلی اور یزیدیت میں پھر کوئی فرق نہیں ہے. بہت شکریہ. آج کے یہ زندہ یزید ہیں. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب آپ کا، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ شعیب صاحب. میں ناظرین اب ذرا ایک اگلے ٹاپک کی طرف جانا چاہتا ہوں اور اس کا تعلق میاں محمد نواز شریف صاحب سے ہے. برکھا دت بڑی نامی گرامی بھارتی صحافی ہیں، وہ ایس سی او کو کور کرنے کے لیے ادھر پاکستان آئی ہوئی ہیں، اور آج ان کی نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ سے ملاقات ہوئی ہے. میں تصویریں ان کی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ وہ تصویریں ہیں جو آج ان کی ملاقات ہوئی. اچھی بات ہے، شی از اے ویری ریناؤنڈ، بڑی رسپیکٹیبل جرنلسٹ ہیں.
ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے انٹرویوز بھی کر چکی ہیں، ان سے ملاقاتیں وغیرہ بھی ہو چکی ہیں، تو آج بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. لیکن ایک دو سوال ہیں جو ذہن میں آتے ہیں اس ملاقات کے بعد. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس ملاقات پہ اعتراض نہیں کر رہا، لیکن ایک دو سوالات آتے ہیں ذہن میں، اور وہ ہیں کہ رؤوف حسن صاحب جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی آج سے چند ہفتے پہلے ایک چیٹ جو ہے وہ مختلف ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر چلائی گئی تھی، اور جب وہ آئی تھی اور اس میں وہ کرن تھاپر جو ایک انڈین جرنلسٹ ہیں ان سے انٹریکشنز کر رہے تھے. جب وہ باہر آئی تھی تو مسلم لیگ نون کے جو رہنما تھے انہوں نے اس کے اوپر ایک رد عمل دیا تھا، اور بڑا سخت رد عمل دیا تھا کہ دیکھیں رؤوف حسن جو ہے وہ بھارتی صحافی کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کر رہے ہیں. اس وقت نون لیگ کے رہنماؤں نے کیا کہا تھا، سنیے گا ذرا. یہ کرن تھاپر کے ساتھ کس کا رابطہ تھا جو انٹرنیشنل صحافی ہیں پاکستان مخالف ایجنڈے پہ اور پاکستان کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کے لیے وہ پیش ہوتے ہیں؟ ایک نظریوں کا ملاپ ہو گیا، یہاں پہ بھی نعرہ لگ گیا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. یہ پاکستان کے دشمنوں کو جب یہ خوشی ہوئی تو یہ ان کا ایک نیچرل الائنس بن گیا تحریک انصاف کا اور اینٹی پاکستان فورسز کا. اب اس میں جتنے صحافی بھی تھے، اب یہ کرن تھاپر صاحب کو آپ جانتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی ان کا سیکرٹری اطلاعات اینٹی پاکستان آدمی سے ہی کیوں رابطہ کرتا ہے؟ اینٹی پاکستان آدمی سے کیوں رابطہ کرتا ہے؟ یہ اطہر کاظمی صاحب، بھارتی صحافیوں سے رابطہ کرنا مطلب اس کا مطلب اینٹی پاکستان آپ کام کر رہے ہیں، یا یہی تاثر لینا چاہیے کیا؟ دیکھیں یہ تو حکومت والے ہی کہہ رہے تھے، اور خود جس طرح بھی آپ نے سنایا کہ کرن تھاپر ویل ریسپیکٹڈ ایک جرنلسٹ، اس شو کرتا ہے نا کہ کتنا سطحی قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ابھی کچھ ٹائم نہیں گزرتا تو خود ہی وہی حرکت کر دیتے ہیں. اب میاں صاحب نے بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے برکھا دت صاحبہ سے ملاقات کی ہے، لیکن پاکستان کے صحافی تو ترس گئے ہیں کہ میاں صاحب کبھی ان کے ساتھ بھی بیٹھیں، کبھی کسی کو انٹرویو دے دیں. مطلب ابھی کاظمی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی جیت جو صحافی ہیں ہم ان کو جا کے دکھا دیں گے کہ عمران خان صاحب کس حالت میں رہتے ہیں. آپ لے جائیں منصور خان صاحب کو لے جائیں، آپ جو ہے شاید کامران شاہد صاحب کو لے جائیں، آپ جو ہے باقی بھی جو دیگر صحافی ہیں ان کو لے جائیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحافی ہیں. تو مسئلہ یہ کہ ان کو بھی تو ایکسیس نہیں دیا جاتا. کیا آپ منصور علی خان صاحب جا سکتے ہیں اڈیالہ جیل عمران خان صاحب سے ملنے؟ نہیں جا سکتے، آپ کو اجازت ہی نہیں ملے گی. ویسے تو میں جا سکتا ہوں بھیا، وہ حکومت کی مرضی ہے. ویسے تو وہ میرٹ پہ بات ہو سکتی ہے، آپ کے حوالے سے میرٹ پہ بات ہو سکتی ہے جس قسم کے پروگرام آپ کر رہے ہیں آج کل، ٹھیک ہے، لیکن تو ادروائز جو ہے مطلب کہ ویسے کدھر اجازت ملتی ہے. تو میرے نہیں خیال کہ میاں صاحب نے ایک بھارتی صحافی سے مل کے کوئی خدا نہ خواستہ ملک دشمنی کی ہے، کوئی ایسی بات کی ہے، لیکن یہ سطحی بیانیہ تو انہی کی جماعت نے کریٹ کیا تھا. بس اس میں صرف اتنا گلا شکوہ ہے کہ آپ نے پہلا انٹرویو بھی پاکستان آ کے دیا تو وہ بھی بھارتی صحافی کو دیا، کسی پاکستانی صحافی کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اس کو انٹرویو دیا جائے. کوثر صاحب، یہ میاں صاحب 100 دفعہ ملیں، برکھا دت سے ملیں، کرن تھاپر سے ملیں، ارنب گوسوامی سے ملیں، 100 دفعہ جا کے ملیں، لیکن سر یہ جب پہلے رؤوف حسن اگر کرن تھاپر سے بات کرتے ہیں تو آپ لوگ اس وقت کہتے ہیں جی غیر ملکی پاکستان دشمن بیانیہ دونوں آپس میں مل رہے ہیں. سر وہ والی ملاقاتیں حرام اور یہ والی ملاقات حلال؟ منصور، ایشو یہ ہے کہ زور اور توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ اس ملاقات میں گفتگو کیا ہوئی. اچھا، اطہر نے ابھی بڑی زبردست بات کی کہ جن کو آپ صحافی سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے آپ پہ ہلکا سا الزام بھی لگا دیا آپ کے شو کو لے کے. حالانکہ آپ تو جس طرح گرل کرتے ہیں، خاص کر مجھے بھی اور دیگر افراد کو بھی جو نون کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی بھی مثال اپنی جگہ نہیں ملتی نا. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میاں صاحب لنڈن میں تھے نا جی 4.5 سال، تو ہم خود دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ خان صاحب کے بنی گالہ میں تو مخصوص لوگ جا کے ملتے ہیں ان کو. بڑی مشکل سے ایک آدھ انٹرویو انہوں نے منصور علی خان کو بھی دے دیا، میرے کپتان کو. تو میاں صاحب نے ایسی شخصیات سے وہاں پہ ملاقات کی ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ترجمان بن کے پرائم ٹائم پروگرامز کرتے تھے. تو میاں صاحب تو بالکل نہیں گھبرائے وہاں پہ بات کرتے ہوئے. یہاں پہ بھی جب انٹرویوز کا جو سلسلہ شروع ہوگا تو میں ان سے خصوصی درخواست کروں گا کہ اطہر کاظمی کو بھی خصوصی ٹائم دیں انٹرویو کے حوالے سے. دیکھیں، میں نے یہی کہا آپ کو کہ ملاقات ضرور کریں. کوثر بھائی، آخری ابھی انہوں نے برکھا دت سے بات چیت کی ہے، برکھا نے اسے رپورٹ بھی کیا ہے. آخری پاکستانی صحافی سے آپ کو کب یاد آتا ہے کہ میاں صاحب کا کوئی انٹریکشن ہوا؟ دیکھیں، گائے بگائے ملاقات ہوتی بھی رہی ہے اور صحافی باہر آ کے رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں منصور، کہ ہماری 2.5 گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی میاں نواز شریف سے. آپ یاد کریں پاکستان آمد میمورائز کریں، میموری کو تھوڑا جاگ ڈاؤن کریں، یاد کریں آخری دفعہ کب ہوا تھا. کاظمی بھائی، ہم انٹرویو کی بات کر رہے ہیں، انٹرویو کب دیا آخری؟
इंटरव्यू। अतर मैं भी यही बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान आने के बाद अब जो गुफ्तगू हुई है, एक इंटरनेशनल साफी SCO का मामला है ना, हो सकता है कल दीगर साफियों से भी मुलाकात हो, आपका गिला है किसी पाकिस्तानी साफी से मुलाकात क्यों नहीं की, तो ये गिला इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्द दूर हो जाएगा। अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है, दीगर साफी भी आए हुए हैं, हो सकता है कि तमाम से मुलाकात हो जाए मियां नवाज शरीफ की। खाली पाकिस्तान के बड़े लीडर नहीं हैं, दुनिया के एक बड़े लीडरों में उनका नाम जो है वो शामिल हो चुका है। एक बड़े 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर है, हर साफी का दिल कर रहा होगा कि उनसे मुलाकात करे और मौजूदा हालात के तनाजुर में उनसे गुफ्तगू की जाए। तो जब साफियों से, पाकिस्तानी साफियों वाला जो गिला है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द दूर हो जाएगा। एक्चुअली कौसर साहब, मैं खुल के आपको बताया तो उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि चले मैं अगर आप ये समझें कि मैं अपनी बात करूं, मुझे तो बिल्कुल लिस्ट में से आप निकाल दीजिए, मैं कहीं पे भी नहीं आता। बहुत हमारे सीनियर्स मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि मियां साहब उनको इंटरव्यूज़ दें, लोगों के ज़हन में जो सवाल हैं वो सहाफ़ी जाएँ उनसे, उनका इंटरव्यू करें, और ताकि वो लोगों के सवालों के जवाब दे सकें। हमें अच्छा नहीं लगा, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छा नहीं लगा कि आप एक भारतीय सहाफ़ी जो दूसरे मुल्क से आ रही है उससे आप जाके मिल लेते हैं, वो उसका एक्सेस आप तक है, लेकिन पाकिस्तान के मेरे ख्याल में टॉप 10-15 जर्नलिस्ट के साथ मियां साहब का कोई एक्सेस नहीं है। मियां साहब ना अपने NA 130 का इलेक्शन जीतने का जवाब दे सके कि क्या वो कितना कंट्रोवर्शियल है, ना वो ये जवाब दे सके कि जनाब आटे के थैलों पे आपकी तस्वीर क्यों आ रही है, ना वो ये जवाब दे सके कि मरियम नवाज की तस्वीरें हर बिलबोर्ड के ऊपर पंजाब के अंदर क्यों लग रही हैं, ना वो ये जवाब दे सके कि जनाब जिस चीज़ को आप लोग हाइब्रिड निज़ाम कहते थे आज उसको हाइब्रिड प्लस निज़ाम कहा जा रहा है, ना वो ये जवाब दे सके कि जनाब वोट को इज्जत दो की आप बात करते थे, कहाँ है वोट को इज्जत। तो बहुत से सवालात हैं जिसके मियां साहब को जवाब देने चाहिए, बट ही इज नो वे टू बी सीन। और फिर बुरा लगता है, अफसोस होता है कि एक इंडियन जर्नलिस्ट से जाके आप मिल लेते हैं। और प्लीज मैं दोबारा डिस्क्लेमर यहां देना चाहूंगा, नथिंग अगेंस्ट बरका, बरका इज अ वंडरफुल जर्नलिस्ट, वो हमारी मेहमान है और हमारे लिए बाइस इज्जत है, वो हम अपने मेहमान की इज्जत करते हैं। हमारा सिर्फ गिला ये है कि भाई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को भी आप उतनी रिस्पेक्ट दीजिए जितनी रिस्पेक्ट आप बरखा दत्त को दे रहे हैं। मंसूर, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि इंटरनेशनल एक इवेंट है, ठीक है ना जी, ये गैर मामूली सूरत हाल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो साफी आए हुए हैं, उन्होंने मुलाकात का एक वक्त लिया है, एक मिल चुका, बाकी भी शायद मिले जाके। आपका गिला बिल्कुल बजा, उससे इनकारी नहीं हूं। तो मुझे ये कवी उम्मीद है कि बहुत जल्द ये आपके गिले दूर होंगे। मियां नवाज शरीफ मसरूफ कहां पे हैं, खाली बिल बोर्ड पे तस्वीर की बात नहीं है मंसूर, बाकायदा तौर पर जो मंसूबे जो अमली तौर पर लागू हो चुके हैं, अगर उनकी तशहीर, यही तो है, तशहीर तो हमने करनी है, क्योंकि हमारा मुकाबला जिस जमात से है वो झूठ और फरेब की सियासत कर रही है। सोशल मीडिया देख ले, PTI का 11 साल जिस सूबे में हुकूमत की है वहां पे कख पानी के दौरा नहीं किया इन्होंने, और तनकीद करते हैं ये मरियम नवाज पे। तो हमें तो तशहीर बहरहाल अपनी करनी है। बिल बोर्ड पे तस्वीर भी नजर आएंगी, हाँ अगर झूठी तस्वीर हैं तो आप उस पर तनकीद करें, बताएं कि ये मंसूबा शुरू नहीं हुआ, इसकी आपने तशहीर क्यों की। मैं तो आपको उंगलियों पे गिन के बता सकता हूं, अपनी छत, अपना घर हो, किसान कार्ड हो, हिम्मत कार्ड हो, ई-बाइक्स हो, स्टूडेंट्स लोन हो और सोलर पैनल के प्रोजेक्ट्स हो, ऐसे सैकड़ों मंसूबे वो हैं जो अमलन जारी हो चुके हैं मंसूर। तो अगर उनकी तशहीर होती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आपने जिन, मैं बोल दूं या फिर आप जी बात कंप्लीट करें, बात कंप्लीट करें आपका सर। मैं कह रहा हूं कि अगर ये तनकीद बन रही है कि मियां नवाज शरीफ के बारे में जो सवालात हैं कि भाई आप अपने हल्के में जीते नहीं हैं, तो ये वो बहुत बड़ा झूठ है जिसकी बुनियाद पे ये बार बार कठपुतली हुकूमत और इस तरह की बातें करते हैं मेरे भाई। ये तो इनका फैलाया हुआ झूठ है। जिस तरह 4 हल्के थे और 35 पंक्चर थे, हो सकता है कि अगले साल ये कह दें कि ये सारे हमारे सियासी बयानात थे, तो उनसे ये बात बैद नहीं है। अच्छा जी, अतर साहब ये वो कह रहे हैं जनाब उनका राइट है, अगर उनके प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो फिर मरियम नवाज की तस्वीर भी लगाना उनका हक है, और ये प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। कोई आके चैलेंज, वो कह रहे हैं मैं चैलेंज कर रहा हूँ, करें आके प्रूव करें कि प्रोजेक्ट्स मौजूद नहीं है ऑन ग्राउंड पे और हमने शुरू नहीं किए। देखें, एक तो काज़मी साहब ने जो छोटी सी बात की थी कि मैंने कोई मंसूर साहब पे इल्ज़ाम लगा दिया, मैंने मंसूर आपके हवाले से बिल्कुल बात नहीं की। मैंने एक जनरल बात की थी कि जिसको भी आप मुनासिब समझते हैं आप उसको ज़रूर, जिसको भी मुनासिब समझते हैं उसको ले जाएं, वो कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि देखें, ये तस्वीरों पे तो मैं आता हूँ, अब ये कोई सिर्फ एक बरखा दत्त साहिबा की बात नहीं है। चलें इस बरखा दत्त के बहाने हमें ही पता चलेगा कि मियाँ साहब क्या सोच रहे हैं। एक भारतीय सहाफ़ी के ज़रिए एटलीस्ट पाकिस्तान की कौम को अपने हर दिल अजीज़ लीडर की सोच का तो पता चलेगा कि आजकल वो सोच रहे क्या हैं। तो हम तो शुक्रिया अदा करते हैं बरखा दत्त साहिबा का कि वो आई भारत से और हमारे हर दिल अजीज़ कायद ने अपना दिल खोल के
ان کے سامنے رکھ دیا اور ان کے ذریعے اب ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ میاں صاحب نے پہلے بھی جب وہ برطانیہ میں بھی تھے غیر ملکی ادارے ان کو اپروچ کرتے رہے، انہوں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا۔ جتنے انٹرویو عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے دے دیے اتنے شاید انہوں نے پورے اپنے پچھلے 10 سال میں نہیں دیے ہوں گے۔ تو یہ ایشو ہے کہ ایکسیس تو ہے ہی نہیں ہے، جو عوامی لیڈر ہوتا ہے اس کا ایکسیس ہوتا ہے۔ آپ جتنی مرضی تنقید کر لیں دیگر لیڈران کے اوپر، بلاول بھی میڈیا پہ آ جاتے ہیں، وہ انٹرویو بھی دے دیتے ہیں، دیگر رہنماؤں کے حوالے سے بھی ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن فار سم ریزن کہ شریف خاندان کے بڑے سلیکٹڈ قسم کے انٹرویوز ہوتے ہیں، بڑی سلیکٹڈ قسم کا ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو بس وہیں پہ انٹرویو ہوتا ہے، وہ اس طرح ایکسیس نہیں ملتا۔ اگر آپ عوامی لیڈر ہوں تو پھر آپ کا ایکسیس ہونا چاہیے لوگوں تک، کیونکہ آپ کو لوگ سننا چاہتے ہیں، آپ کی امپورٹنس ہے۔ کسی صحافی کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی، صحافی کی یہ امپورٹنس ہے کہ وہ آپ جیسی امپورٹنٹ شخصیات کے خیالات، نظریات لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ ایشو ہے۔ کیوں جی کوثر صاحب، یہ تو ویلڈ سر اعتراض ہے نا، صرف یہاں تو وہ مطلب جب وہ یو کے میں تھے تو تب بھی جو ہے وہ بڑے سلیکٹڈ لوگوں سے ملتے تھے، بین الاقوامی جریدوں کو تب بھی وہ انٹرویو نہیں دیتے تھے میاں صاحب۔ خوش قسمت باپ بھی ہے میاں نواز شریف اور خوش قسمت لیڈر بھی ہے، اچھا، کہ اس کی بیٹی نے وہ کام کر کے دکھا دیا کہ شاید بولنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ عملی طور پہ اس نے پنجاب کے اندر وہ تبدیلی نما کی ہے جو شاید تاریخ میں پہلی بار اقدامات کیے جا رہے ہیں منصور۔ تو میرے خیال میں جب آپ کا ایکشن بتا رہے ہو تو آپ کے الفاظ کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر بھی ان کا گلہ بجا ہے کہ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی تنقیدی قسم کا انٹرویو ضرور کریں ان سے کہ آپ کو ووٹ کو عزت دو کدھر گئی؟ تو ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ بلند ہوا تھا، جن دو شخصیات کا نام لے کے، وہ آج کل کہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ وہ کس طرف ہیں؟ بطور ادارہ تو انہوں نے تنقید نہیں کی تھی میاں نواز شریف نے، فوج کا نام لے کے دو شخصیات کا نام لیا تھا نا۔ دو شخصیات میں سے ایک کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے اور ایک کہاں پہ ہیں؟ ایک اپنے گھر پہ ہیں اور کدھر ہیں؟ ایک گھر پہ ہیں برملا۔ کس قوم ان کو کن الفاظ کے ساتھ یاد کرتی ہے منصور؟ وہ آپ کی وجہ سے یاد کرتی ہے۔ کورٹ مارشل تو ہو رہے ہیں نا۔ نہیں، وہ آپ کی وجہ سے کرتی ہے، عمران خان کی وجہ سے کرتی ہے۔ وہ جو اپنے پہلے تو ملک کے چند کونوں میں ادارے کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا منصور، اب ان علاقوں میں بھی بنایا جا رہا ہے جہاں پہ فوج کے 4 لوگ فوج میں افسران اور ملازم ہوتے تھے۔ غلط کیا جا رہا ہے، اور مقصد ہی یہ ہے، یہ کٹ پتلیاں جن سے فورن فنڈڈ فتنہ جو ہے، میں بار بار کہتا ہوں، اسی نے یہ کام تو ڈالا ہے، اصل معاملہ تو فوج نشان ہے۔ بہت شکریہ کوثر کاظمی صاحب آپ کا، اطہر کاظمی صاحب آپ کا۔ ناظرین، پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔